अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। अब आपको मालूम है इमरान खान साहब को एक और सज़ा भी सुना दी गई 14 साल की तोशाखाना केस में। ये क्या सज़ा का क्या मैसेज है, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट इस पर वर्किंग कर रही है और किस वजह से खान साहब को 2 दिन में बैक टू बैक 2 सज़ाएं हुई। एक तो इस पर आपको बताएंगे कुछ अंदर के हालात, दूसरा ये है कि क्या ये केसेस स्ट्रॉन्ग थे, क्या था, और ये सजाएं जिस अंदाज में सुनाई गई इसमें एक बहुत बड़ा अंदर की गेम है, एक पैगाम है, वो भी आपको बताएंगे। जबकि तीसरी जो चीज़ है वो चीफ जस्टिस कादी फायजीसा के खिलाफ अब उनके साथी जजेस भी खुल के बोलने लगे हैं। ज़रा ये भी आपको बताएंगे कि कौन से जज ने अब चीफ जस्टिस कादी फायजीसा को जवाब दिया है जो उन्होंने एक इलेक्शन चुराने वाला फैसला दिया है उस पर। तो ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब को मिलने वाली दूसरी सज़ा पर, जो उनको और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये तोशाखाना केस में सुनाई गई। कहा गया कि आपने जो तहाइफ बेचे खरीद के कौमी ख़जाने में से और वो आपने बेच दिए, वो आपने उनकी मालियत जो बताई कौमी ख़जाने को उनकी कीमत की अदायगी के वक्त, क्योंकि आपने 50% और 20% पेमेंट करनी थी, वो आपने गलत एवेल्यूएशन लगा के गलत उनकी वैल्यू बताकर और कम कीमत के हिसाब से 50% पे किया, तो उससे कौमी ख़जाने को तकरीबन 1.5 अरब का नुकसान पहुंचा। तो उसका जुर्माना किया गया है, 14 साल दोनों को कैद सज़ा सुनाई गई है। इसके बाद बुशरा बीबी को जो बनी गाला में इमरान खान साहब का जो 300 कनाल का महलनुमा घर है वहाँ पर सब जेल करार देकर वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इमरान खान साहब को अडयाला जेल ही वो रहेंगे। और अब ये है कि 2 और केसेस में भी आने वाले दिनों में आपको सजाएं नजर आएंगी। एक वो इद्दत वाला, 3 केसेस बल्कि, और दूसरा केस वो होगा जिसे कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट वाला, और तीसरा केस होगा 9 मई के हमलों वाला। और 9 मई के हमलों वाले केस में ही अब एक कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, तो पीटीआई को बैन करने तक का भी एक प्रेशर यूज किया जा रहा है कि हम पीटीआई बैन भी कर सकते हैं, ताकि पीटीआई कुछ कर ना सके। क्योंकि पीटीआई अब वो मामला ये है कि वो एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को करवाने का मंसूबा रखती है, जिसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो उसके बुनियाद पर ना सिर्फ बाय इलेक्शंस में पीटीआई के उम्मीदवारों को टिकट दे सकें, बल्कि वो जो पीटीआई के लोग जीत जाएं उनको अपने ऑर्बिट में भी वापस ला सकें। तो उसको भी रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उसके लिए पीटीआई का जो इस्लामाबाद में जो सेक्रेटरीट है, कल उस पर पुलिस ने रेड करके कब्जा कर लिया और किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि पीटीआई की जनरल काउंसिल की मीटिंग होनी थी उसी सिलसिले में, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला होना था। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये बड़ा, पहली बात यह है कि जो केसेस हैं क्या ये स्ट्रांग थे कि नहीं। साइफर वाला केस तो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था, वो तो बहुत ही फारिग केस था। लेकिन बहरहाल जब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसी को बाहर करने का फैसला कर ले तो फिर हमारे जज तो वही करते हैं जो उनको चाहिए होता है। दूसरा तोशाखाना केस आ जाए। आपको मालूम है तोशाखाना केस में परसों जज मोहम्मद बशीर साहब को यह कहा गया था कि आपने इमरान खान साहब को सजा सुनानी है। जज मोहम्मद बशीर साहब की हालत होगी रात को खराब, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उनको पिम्स हॉस्पिटल ज़राए कहते हैं लाया गया, और ज़राए कहते हैं कि वहाँ पर कोई उनके करीब नहीं आने दिया जा रहा था। उनको बड़ी सिक्योरिटी में उनको चेक करवा के, उनकी तबीयत दुरुस्त करवा के फिर उनको वापस ले जाया गया, और फिर अगले दिन उनसे इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई। हालांकि बुशरा बीबी भी नहीं आई थी। इमरान खान साहब जब कमरा अदालत में आए तो उन्होंने जज बशीर को कहा कि मेरे वकला और मेरी अहलिया आ जाए तो फिर आप फैसला सुनाइएगा। लेकिन वो जज मोहम्मद बशीर ने 1 घंटा इंतजार किया, अभी वकला और बुशरा बीबी नहीं पहुंचे थे, तो उसने इमरान खान साहब को सजा सुनाई और चले गए। तो इस तरह के शेडी तमाम मामलात हैं। ये तोशाखाना केस में बेशक इसमें करप्शन का एलिमेंट नहीं है, इसमें इमरान खान साहब के छोटेपन का एलिमेंट है, जो उन्होंने तहाइफ लिए और बेचे। मतलब ये मादरत के साथ ये बड़ी छोटी हरकत थी, आप तोहफे लें और आप मार्केट में बेचते फिरें, ये तो ना करें ना। लाइक ये क्या हरकत है।
آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ ہیں. یہ تحفے قومی پہلی بات تو یہ کہ آپ کو لینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ جو میاں نواز شریف صاحب پر، آصف زرداری صاحب پر، شاہد خاقان نواسی صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر، یوسف رضا گیلانی صاحب پر تنقید کرتے تھے کہ انہوں نے یہ توشہ خانہ سے تحائف لیے اور ان پر کیسز بنوائے آپ نے نیب میں، تو خود یہ چیپ حرکت آپ کیوں کر رہے تھے؟ کتنا دوہرا معیار تھا آپ کی اس حرکت میں خان صاحب. اور اس کے بعد پھر آپ جا کے مارکیٹ میں بیچتے رہے، وہ اس سے بھی چھوٹی حرکت مزید آپ نے کی. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بڑا ہی اس لحاظ سے مورلی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا کنڈکٹ انتہائی چھوٹا کنڈکٹ تھا، انتہائی برا کنڈکٹ تھا، لیکن لیگلی اس میں کچھ ایسا نہیں تھا. لیکن بہرحال جب اسٹیبلشمنٹ سنانے پہ آیا تو 14 سال تو بنتے ہی تھے خان صاحب کا سزا. لیکن اب جو بشرا بی بی کو ادھر منتقل کیا گیا ہے سب جیل میں، اب پرو اسٹیبلشمنٹ جو جرنلسٹ ہیں وہ سارے دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے درخواست کی تھی کہ ان کو بنی گالا شفٹ کیا جائے اور ان کو ڈیلا میں نہ رکھا جائے. لیکن پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی درخواست نہیں کی گئی. جو نوٹیفکیشن بھی بائی دا وے ہم نے دیکھا ہے جو بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کا ہے، اس میں بھی سپرنٹینڈنٹ جیل کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ درخواست عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی تھی یا بشرا بی بی کی طرف سے کی گئی تھی یا ان کے وکلا کی طرف سے کی گئی تھی. تو بات یہ ہے، لیکن اس سب میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ سوچنا ہوگا. کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پر تھیں تو آپ لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ نہیں یہ ڈرامہ کر رہی ہے پی ایم ایل این، اور آپ کے کارکن اس ہسپتال کے اندر گھس جاتے تھے جہاں پہ کلثوم نواز صاحبہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھیں. اس سے زیادہ غیر انسانی کیا حرکت ہو سکتی ہے؟ اس سے نیچ کیا حرکت ہو سکتی ہے جو آپ لوگوں نے کی؟ مریم نواز کو باپ دل کا مریض ہے سامنے سے گرفتار کیا گیا، میاں نواز شریف صاحب کے سامنے سے کوٹ لکھپت جیل سے ملاقات پر آئی ہوئی تھی. حالانکہ وہ باہر نکلتی تو جیل کے باہر سے بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن جان کے باپ کو دکھایا گیا تمہاری بیٹی ہم گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. فریال تالپور صاحبہ چاند رات کو پولی کلینک سے نیب والے اغوا کر کے لے گئے گھسیٹتے ہوئے. مجھے کسی نے بتایا وہ سٹوری، وہ کہتے ہیں کہ فریال تالپور کہتی ہیں کہ انہوں نے اتنی تیزی سے گاڑی نکالی اور جان کے سڑک کے اوپر اتنی وہ برے طریقے سے گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کر دی، کبھی ادھر کریں کبھی ادھر کریں، سائڈیں کریں یہ کریں وہ کریں، کہ فریال تالپور صاحبہ ظاہری بات ہے وہ بھی ان کی آپ پیج دیکھیں ان کا بھی دل بیٹھنے لگ گیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سیٹ سے اٹھ کے زمین پر بیٹھ گئی کہ اللہ معاف کرے میرے پتہ نہیں کیا کرنے لگا کہ گاڑی مار کے مجھے مار دیں گے. تو اس طرح کی نیچ حرکتیں تو آپ کے دور میں بھی ہوئی. تو اب بہرحال بشرا بی بی بھی اسی چکی سے گزر رہی ہیں جس سے آپ نے لوگوں کو گزارا. لیکن چیز یہ ہے کہ آپ کے دور میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کروا رہی تھی، اب بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو سب کچھ کروا رہی ہے. تب آپ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی بنے ہوئے تھے. تو آپ لوگوں کے لیے سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اگر آپ لوگوں کو دوبارہ زندگی میں اقتدار ملا، اپنے سیاسی مخالفین کو یوں وکٹمائز مت کیجیے گا، یہ مت کیجیے گا، کیونکہ پاکستان میں یہ مکافات عمل نہیں کرتا، یہ ایک وشس سائیکل ہے جس میں آپ بھی گھوم کے واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مت کیجیے گا. پھر اب آ رہی ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے یہ فیصلہ کیوں اور یہ کیوں سزائیں سنائی گئی. تو یہ بڑا سوچا سمجھا اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے ان کے لوگوں کو اغوا کیا، پارٹی چھڑوائی، سب کچھ کیا، ووٹ بینک نہ توڑ سکے. اسٹیبلشمنٹ کا اپنا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک وہ نہیں توڑ سکے. شروع میں تقریباً 6% ٹوٹا تھا، لیکن وہ بھی بعد میں ملٹی پلائی ہو گیا. دوسرا انہوں نے پھر دوسرے ٹیکٹک یوز کیا، وہ تھا کہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کروانے شروع کر دیے، ان کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کروانے دیے، پھر وہ عدالتوں کی مداخلت پر وہ کاغذات ان کے بحال ہونے شروع ہوئے. تو پھر تیسرا اسٹیبلشمنٹ نے وار کیا، وہ تھا بلے کا نشان ہی چھین لیا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے ذریعے پی ٹی آئی سے. تو پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل چلا گیا اور پی ٹی آئی کے تمام امیدوار آزاد ہو گئے. تھریٹ پھر بھی نہ ختم ہوا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سروے کروایا، پتہ چلا کہ چوتھے سروے میں پھر پی ٹی آئی جیت رہی تھی 50 سے زیادہ سیٹوں پر. پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آزاد کھڑے ہو کے بھی جیت رہے ہیں.
تو پھر کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو ہم نہیں توڑ پا رہے تو اس کو ڈی مورال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ کلیئر میسج دیا جائے کہ عمران خان کسی صورت اب پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے اور کسی صورت واپس نہیں آنے دیں گے اس کو. تو یہ بھول جائیے کہ وہ واپس آئے گا. تو اس کے بعد یہ سزائیں سنوائی گئیں بیک ٹو بیک 2 دن اور 10 سال اور 14 سال قید با مشقت کی. ٹو گیو اے میسج کہ بس 8 فروری تک تو عمران خان کہیں نہیں ہے اور نہ واپس آ رہا ہے. اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ہم ووٹ کی طاقت سے اپنی پارٹی واپس لا سکتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے نہیں آئے گا واپس. تو یہ ایک میسج ہے جس سے اب پی ٹی آئی کے ووٹر دیکھتے ہیں کس حد تک ڈی مورال ہوتے ہیں. یا تو وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے 8 فروری کو نکلیں گے اور آ کے ووٹ کریں گے اور یا پھر وہ یہ ہے کہ لیٹ جائیں گے اور گھر بیٹھے رہیں گے کہ ٹھیک ہے عمران خان تو نہیں آ رہا یار. 13 جنوری کو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سنا دیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ یہ الیکشن رزلٹ ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ہے اس میں. انہوں نے دھاندلی کر دی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. یہ 30 اور 31 جنوری کو فیصلہ سنا کے کلیئر کر دیا کہ عمران خان نہیں آ رہا واپس. تو اب ہم کس کو ووٹ کس لیے کرنے نکلے؟ امیدوار تمہارے انہوں نے جیتنے نہیں دینے, اندر بھی ٹھپے لگا لیں گے. تو وہ اس قسم کا ایک ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ ان کو ڈی مورال کر کے پولنگ اسٹیشن پر پہنچنے نہ دیا جائے. تب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر اس میسج کے جھانسے میں آتے ہیں یا وہ اپنا ووٹ کرنے نکلتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا 8 فروری کو. بے شک اندر بیلٹ پیپر کے ساتھ جو مرضی گیم کر لیں لیکن باہر ٹرن آؤٹ اور باہر جو حالات ہوں گے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اب ذرا آگے آ جائیے. وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ الیکشن چوری کرنے والا فیصلہ 13 جنوری کا جو انہوں نے دیا تھا, جنہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کی بھی ہے. اب اس فیصلے کے بعد ہم نے گزشتہ دنوں جب چودھری پرویز الہی کا کاغذات نامزدگی کا کیس آیا تھا تو اس میں بھی ہم نے بتایا تھا کس طرح معزز جسٹس اطہر ملا اور معزز جسٹس منصور علی شاہ نے جو بینچ ہیڈ بھی کر رہے تھے ریمارکس دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی پارٹی کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے. جسٹس اطہر ملا نے کہا, جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم جماعتوں اور کینڈیڈیٹس کو ڈس فرینچائز کرنے نہیں فرینچائز کرنے کے لیے عدالتیں بیٹھتی ہیں. یعنی کہ ان دونوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو نشانہ بنایا, ان کے ریمارکس کو نشانہ بنایا. تو اب جسٹس منصور علی شاہ نے ایک امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور کرتے ہوئے ایک فیصلہ لکھا اور یہ فیصلہ بنیادی طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جواب ہے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. اور یہ وہ آواز ہے جو پتہ چل رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے اندر سے ججز فیصلے اور نوٹس لکھ کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جواب دے رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. عمر طاہر بندیال صاحب میں کے دور میں بھی اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس اطہر ملا, جسٹس یحییٰ فریدی, یہ لوگ اپنے نوٹس سے اپنے دیگر بینچز میں بیٹھ کے دیے ہوئے فیصلوں سے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کی عدالت اور ان کے دیے گئے فیصلوں اور ریمارکس کو نشانہ بناتے تھے. تو اب وہی کام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ اب وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنڈ ہے. تو انہوں نے جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل 17(2) یعنی کہ اس کی سب کلاس 2 آرٹیکل 17 کی وہ سیاسی انصاف اس کے بغیر آئینی جو آپ کی وہ اختیار ہے, آئینی اہمیت ہے, وہ ہالو ہے. یعنی کہ وہ بالکل ایک نظر کا دھوکہ ہے, اصل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر آرٹیکل 17(2) پر عمل نہ کیا جائے جس میں لوگوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ شفافیت سے اور آزادی سے اپنی مرضی کے امیدوار چن سکیں الیکشن ڈے کو. ٹھیک ہے. اور یہ جمہوریت میں کسی بھی حکومت کے انتخاب میں عوام کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس میں حصہ لے کر اپنے مرضی کے امیدوار چن سکیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 19 کے مطابق بھی ہے جس میں عوام شہری کو بنیادی حق دیا گیا ہے آزادی اظہار رائے کا. تو یہ وہ اظہار رائے ہی کرتا ہے ووٹ دے کے اپنے امیدوار کو. ٹھیک ہے.
پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک جمہوری عمل میں، ٹھیک ہے، ہر شخص اپنے ووٹ کا اختیار استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے ایک حکومت کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حق اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو ووٹ ڈالنے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف حق ووٹ ڈالنے والے کو نہیں ہے، یہ الیکشن لڑنے والے کا بھی یہ حق ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے الیکشن لڑنے کی اجازت ملے، اپنی مرضی کی، یعنی کہ جماعت سے، جیسے پی ٹی آئی کے امیدواروں کا حق تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے الیکشن لڑتے، بلے کے نشان پر لڑتے، جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے چھین لیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فیسلٹیٹ کیا اس میں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ عوام کے بنیادی حقوق اور جمہوریت کی محافظ ہیں، اور اس لیے ان کو انتخابی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جمہوری اصولوں کی پاسداری میں وہ یقینی بنائیں اور عوام کو ان کا بنیادی حق دیتے ہوئے موقع دیں کہ وہ الیکشن میں اپنی مرضی کا امیدوار منتخب کر سکیں، اور اس کے لیے ان کو آزادی سے بنیادی حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا امیدوار منتخب کریں، جس سے ایک معاشرے میں جمہوری سوچ پروان چڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر اگر کسی قسم کی پابندی لگانے کی کوشش کی جائے عوام کے اس حق پر، تو اس کو عدالتوں کا کام ہے کہ وہ سٹرائک ڈاؤن کر کے اس کو اڑا دیں، تاکہ جو کسی بھی جمہوری منتخب حکومت کا دل ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو آزادی سے اپنا امیدوار چننے کا حق دیا جائے، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ، ٹھیک ہے، عوام کو کسی بھی جس ملک میں جمہوریت قائم ہو اس میں یہ عوام کو حق دیا جائے کہ وہ حکومت منتخب کریں، اور اس کے لیے ان کو موقع دیا جائے کہ وہ مختلف الخیال جماعتوں اور لوگوں کے امیدواروں کو منتخب کر سکیں، اور ان کے اس حق کو کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہ کیا جائے، اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مرضی کے امیدواروں کو مینڈیٹ دیں تاکہ وہ جا کر ان کی منشا کے مطابق حکومت چلا سکیں، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جمہوریت میں انتخابی عمل اور ووٹ اور عوام کی شرکت بنیاد ہے اس کی، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ دراصل ووٹ ڈال کر شہری کسی بھی ملک کے امور میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اپنا شیئر لیتے ہیں اور اس میں حصے دار بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے شہریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے حکومت چن سکیں۔ تو اب ایک چیز بتائیے، کیا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ حق دیا شہریوں کو؟ جس طرح سے انہوں نے آرٹیکل 17 کا قتل عام کیا ہے اس فیصلے میں جو انہوں نے پی ٹی آئی سے الیکشن سمبل چھینا، تو اب یہ ان کے ساتھی ججز بھی ان سے ڈسکس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ چوری چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی طرف سے ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں ہے، ہم نہیں ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ جو دھاندلی ہونے جا رہی ہے۔ تو اب جو قاضی صاحب نے واردات ڈالی ہے اس کا بوجھ اب ان کو خود ہی لگتا ہے اٹھانا پڑے گا آنے والے دنوں میں بھی، اور ویسے تو وہ اس بوجھ کے نیچے اب دب چکے ہیں، کبھی جے آئی ٹیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی بار کونسلوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی انٹرم گورنمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، لیکن کیا کریں اب وہ چھپ نہیں سکتے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔